हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस होना जैसे अब रूटीन का मैटर बन गया है, रूटीन का मसला बन गया है। क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? पहले भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा हुआ। एक तरफ तो टीटीपी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इसके साथ-साथ जो अफ़गान तालिबान की वहाँ पे बॉर्डर फ़ोर्स है, वो भी कुछ न कुछ कर रही होती है और इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है नोशकी का इलाका है गज़नाली। वहाँ पर पाकिस्तान के फ़ोर्सेस के जो लोग थे वो फेंसिंग की कोई मेंटेनेंस में लगे हुए थे, जिनके ऊपर फायरिंग की गई और फिर उसका जवाब दिया गया। ऐसे इंसिडेंट्स जो है अब एक रूटीन में हो रहे हैं। पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब शायद हर दूसरे तीसरे दिन ये सिलसिला होता है। कभी तुरखम के इलाके में, कभी स्पिन बोल्दक में, कभी खरलाची में, कभी अंगूराडा वगैरह। तो ये चीज़ें इससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो दूरियां हैं वो शायद मज़ीद बड़ी हैं। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान काफ़ी टाइम से कोई बातचीत का सिलसिला भी नहीं है, मुनक़ता है। जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मसले बढ़ रहे हैं और उसका नुकसान जो है वो शायद अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा है। एक तो पाकिस्तान के जो फ़ोर्सेस के लोग हैं, अभी लास्ट जो 2 दिन पहले हमला हुआ वज़ीरिस्तान में, उसमें कर्नल एक के समेत उनके साथ 6 जो जवान थे उनकी जानें गई थी और ये सिलसिला ये रूटीन में लगा रहता है। एक तरफ वो टीटीपी के हवाले से हम उनसे गिले-शिकवे करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा कान नहीं धरते। इसके साथ-साथ वक़्तन-फ़वक़्तन काबुल से कुछ इस किस्म के बयानात भी आते हैं। अब्दुल कहार बल्खी स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस के, और बल्कि आमिर ख़ान मुत्तकी साहब जो हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, उनके स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत अच्छे इंटरप्रेटर है, यंग आदमी हैं। उनका कुछ दिन पहले बयान आया था जब पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ आए थे। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीकों से हल किया जाए, उसके ऊपर फ़ोर्स का इस्तेमाल ना की जाए। इस तरह की बातें उन लोगों ने की और मैंने उस दिन भी कहा था गो कि उसके ऊपर फ़ॉरेन ऑफ़िस ने रिस्पॉन्ड किया था। पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन जो है फ़ॉरेन ऑफ़िस की, उसने रिस्पॉन्ड किया था, बट फिर भी ऐसे बयानात शायद मैंने उस दिन भी कहा था कि ग़ालिबन चिढ़ने के लिए वो लोग देते हैं कि शायद पाकिस्तान में मसले ज़्यादा हैं, वहाँ पे नहीं है। गो के वहाँ पे भी बहुत सारे मसले हैं। अगर फ़ीमेल की एजुकेशन की बात की जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाए। लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि वहाँ पे अब कुछ अमन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पीस है। ये बात शायद मेरे ख़्याल में गलत नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में जब अपने 2 प्रोविंसेस जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान के साथ, तो वहाँ पे अनफ़ॉर्च्यूनेटली हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोने पे सुहागा पश्तून जो पीस जरगा हो रहा था या होना है 11th ऑफ अक्टूबर को, उस हवाले से जो खबरें अभी आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने जो फायरिंग की है और अभी जो थोड़ी देर पहले तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं। जो वहाँ पे जो पंडाल सज रहा है वहाँ पर, क्योंकि हुकूमत ने पहले पाबंदी लगा दी कि ये प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और उसके बाद से लेकर और वहाँ पे काफ़ी पुलिस की डिप्लॉयमेंट रही है और शेलिंग की गई है, फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से लोगों की जानें गई। अनफॉर्चुनेटली ये वाला सिलसिला आई डोंट नो दैट कि ये कौन ये ऑर्डर तो आखिर पुलिस को भी तो कोई करता होगा, ऐसे तो नहीं है कि पुलिस फ़ोर्स खुद ही ये सारा कुछ कर रही होगी। वो अली अमीन गंडापुर कह रहे कि वज़ीर आला तो मैं हूँ, लेकिन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी किसी और के ऑर्डर पे चलती है। अब वो किसके ऑर्डर पे चलती है ये भी गंडापुर साहब को बताना चाहिए कि अगर आप वज़ीर आला एज़ ए सीएम ऑफ
خیبر پختونخوا ہیں تو اور آپ کے آرڈر پہ آپ کی پولیس نہیں آپ کے آرڈرز مانتی یا آپ کی بیوروکریسی نہیں مانتی، کیا وجہ ہے؟ کون ان کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ آپ بتائیں عوام کو۔ پھر جہاں تک بات ہے پشتون پیس جرگے کی، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ سرکولر جاری کیا کہ ہمارا کوئی ورکر، ہمارا کوئی ایم پی اے، ہمارا کوئی ایم این اے، ہمارا کوئی سینیٹر وہاں پر نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ امن کے لیے ایک جرگہ ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو بڑی جمہوریت کی چیمپئن بننے کا، جسے مجھے تو لگتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، مذاق کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی ہے، وفاق والے اسے دہشت گرد جماعت کہتے ہیں، تو وہ یہ آرڈر جاری کر رہی کہ کوئی ہمارا بندہ نہ جائے۔ کیوں؟ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی لوگوں کو اکٹھا کر کے جس طریقے سے یہ لوگ اکٹھا کرتے اور کہتے ہیں ہم نے وفاق کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے، اسلام آباد کو قبضہ کرنا ہے، اسلام آباد ڈی چوک کو کیپچر کرنا ہے، اس طرح کا تو کوئی اعلان نہیں، کم از کم میرے تک یہ خبر نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے پاس یہ خبر ہوگی کہ وہاں پر کوئی اس قسم کا اعلان ہو کہ یا تو ہم نے پشاور پہ قبضہ کرنا ہے، یا راولپنڈی پہ قبضہ کرنا ہے، یا پھر اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ گرینڈ ڈائلاگ فار دا پیس آف دا لینڈ آف پشتونس، خیبر پختونخوا بلوچستان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ان کی یہ مطلب یہ جو عجیب ٹوٹی پھوٹی کرسی جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹر ہوں میں، مطلب وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں، کہ وہ کہہ رہے کہ ہم بس کوئی کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ ہماری بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ سر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ الٹے لیٹ جائیں، تب بھی جا کر آپ کو جوتے ہی پڑیں گے، پڑے بھی ہیں لیکن آئندہ اس سے بھی زیادہ پڑیں گے، جو آپ کو ابھی پڑے تھے اس سے پہلے اس سے زیادہ پڑیں گے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو دوسرے کی شامت آ رہی ہوتی ہے۔ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی شامت تھی، اور آج جب یہ پرائم منسٹر ہے اور ان کے ہاتھ میں حکومت ہے تو ان کی شامت آئی۔ تو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسہ لے رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا سر کہ پیسہ لے رہے تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ثبوت لے کے آئیں کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے، آپ صرف الزام لگائیں گے؟ مطلب شرم کا مقام ہے کہ آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، فیڈرل گورنمنٹ۔ آپ بتائیں کہ کہاں سے فنڈنگ لی ہے کہ لوگوں کو پتا تو چلے، لوگ چھوڑے پی ٹی ایم کو کہ بھئی یہ ہندوستان کے پیسے سے چلتی ہے، امریکہ کی پیسے سے چلتی ہے، اسرائیل کے پیسے سے چلتی ہے، افغانستان کے پیسے سے چلتی ہے، ایران، سعودی عربیہ، کسی اور کے پیسے سے چلتی ہے۔ اب بتائیں، صرف یہ بات کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بری و ذمہ ہو گئے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی کہ آپ نے یہ الزام لگا دیا، میں آپ کے اوپر یہ الزام لگاتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ تو عزت اتک کا دعویٰ ہم دائر کر لیں گے جی 10 کروڑ کا۔ تو آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ خود تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی جھوٹی خبر لے کے آئے گا تو جیل جا سکتا ہے، میڈیا کے لیے تو آپ یہ بول رہے ہیں، آپ خود کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کی پنجاب حکومت کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ سچ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ نہ سچ آپ بولتے ہیں، نہ سچ آپ سنتے ہیں، اور نہ سچ آپ سن سکتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کسی کو پی ٹی ایم کے جو گرینڈ جرگہ ہے، ویسے تو وہاں پہ بہت سارے پشتون نے آنا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کے جو آقا ہیں ان کو یہ برا لگتا ہے کہ جی وہاں پہ خیبر کے اندر پیس کے حوالے سے کوئی بات ہو، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ امن اگر بری بات ہے تو پھر آپ یہ بھی بتا دیں۔ الزام لگانے سے آپ نے جیلوں میں ڈالا، علی وزیر ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو دوسرے وہ کہتے جی فلاں لا کے تحت ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان پریزن ہے یہ،
مطلب بات ساری یہ ہے کہ اس پاکستان کو آپ نے مذاق بنایا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو یہ کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں. پاکستان کی بدنامی جس چیزوں سے ہوتی ہے نا، وہ جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ میرے خیال میں ون بائی ون بتا دیتا ہوں. پاکستان کی بدنامی کس سے ہوتی ہے؟ 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا راولپنڈی میں، اور اس کے فوراً بعد ایک پولیس والا آتا اور ڈس کر کے اس بندے کو مار دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ زندہ پکڑ لیتے. 1964 میں فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کی بدنامی اس سے ہوتی. 1971 میں ہمارے 93,000 فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ سرنڈر کر گئے، پاکستان کی بدنامی اس سے ہوتی. جب پاکستان میں 4 مارشل لاء لگی، پراپر جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ سسپینڈ ہوئے، پاکستان کی بدنامی اس سے ہوتی ہے. ہم منتیں کر کے آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف خود کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تو کہتا ہے آ گیا مانگنے کے لیے. ہماری بدنامی اس سے ہوتی ہے. ہماری بدنامی 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے اور جنرل مشرف ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے آدمی کو بچانے کے لیے اس ڈاکٹر کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. پاکستان کی بدنامی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے. پاکستان کی بدنامی سچ بولنے سے، میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سچ بولنے سے ہوتی ہے تو مجھے آ کے پکڑ لے. کہ آپ نے سچ بتا دیا تو اس سے ہوتی ہے. پاکستان کی بدنامی ان چیزوں سے ہوتی ہے جو 2 دن پہلے ایمل ولی خان صاحب بولے کہ ہمارا کام تھا جہاد کو ایز اے کاروبار کرنا. یہ بولا انہوں نے. کہتے ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں اور اگر آج امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہمیں فلسطین کی تو فکر ہے لیکن ہمیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی فکر نہیں. ہماری بدنامی اس سے ہوتی ہے. ہماری بدنامی اس سے ہوتی ہے کہ ایک نہتی مہرنگ بلوچ اگر وہ 100 انفلوئنشل لوگوں میں ان کا نام آیا اور ٹائم میگزین والے ان کو امریکہ بلا رہے ہیں اور ہم ایئرپورٹ پہ اس ایک نہتی خاتون سے خالی ہاتھ ہے، نہ اس کے پاس بندوق ہے نہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، لیکن ہم اس کا پاسپورٹ چھین لیتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں ایف آئی اے کے آفیسرز وہاں پہ ڈیٹ بن کر. یہ تک نہیں بتاتے کہ آپ کو ہم نے کس وجہ سے روکا. بتائیں نا سر کہ ہمیں کہیں سے آرڈر آئے تھے، ہم نے آپ کو روک دیا، چاہے جو کرنا آپ کریں. آپ کا کوئی گریبان تو اس نے پکڑنا نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی بندوق تو اس نے تاننی نہیں ہے. ہماری بے عزتی، ہماری بدنامی اس سے ہوتی ہے. ہماری بدنامی اس سے ہو رہی ہے کہ پی ٹی ایم جو نان وائلنٹ آرگنائزیشن موومنٹ ہے، جس نے آج تک کوئی ثابت کر لے کہ اس آرگنائزیشن نے، اس موومنٹ کے کسی بندے نے بندوق اٹھا کر کسی کو بھی کوئی ایسی چیز کی ہے تو بالکل آپ ایک دفعہ نہیں، آج کیوں بین کی ہے، 5 سال پہلے بین کر لینا چاہیے. پاکستان کی بدنامی اس چیزوں سے ہوتی ہے. پاکستان کی بدنامی اس چیزوں سے ہوتی ہے کہ کابل میں آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں ہاں پاکستان ہماری روٹیاں ہمارے سروں پہ کھاتا ہے. پاکستان کی بدنامی اس سے ہوتی ہے. پاکستان کی بدنامی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سچ بولے گا تو پاکستان اس سے بدنام ہوگا، نہیں، پاکستان اس سے ٹھیک ہوگا اور پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے. یہ ناممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. اس کے لیے صرف دل اور دماغ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور جو گزرا، جو ہوا، جو غلط ہوا اس کو ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط ہوا. سب ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی چیز میں نہیں کہتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناممکن ہے، امپاسبل کچھ بھی نہیں. اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ول ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھے فیصلے ہونے. یہ فیصلے نہیں کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو تو میں نے خاموش کرانا کیونکہ مجھے اس کی بات پسند نہیں. آپ کو نہیں پسند، آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر آپ اس کو سنیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ارگیو کریں، ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کی یہ بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو زبردستی خاموش کر لیں گے اور وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہو جائیں گی، تو میرا نہیں خیال اگر صحیح ہوتی تو ابھی تک 77 سالوں میں ہو جائیں گی. بہت لمبا ایک عرصہ ہے. لیکن خیر اینی وے
افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور کابل سے ہماری دوریاں شاید جو 3 سالوں میں بڑھی ہے، غالباً اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی ہو۔ خیر، سلسلہ چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ اس کو انفارمیشن کو شیئر کریں گے، اس نیوز کو شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔